नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 8वां रोज़ा है, इसके मुतल्लिक़ हम गुफ्तगू करेंगे। आज के दर्स में हमने ताआम मिस्कीन के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करनी है कि मिस्कीन का खाना क्या होता है। वो खाना एक टाइम का होगा या 2 टाइम का होगा, वो खाना कितनी मालियत पर मुश्तमिल होगा, इसके मुतल्लिक़ हमने गुफ्तगू करनी है। यहाँ पर एक अबहाम है, उसको क्लियर कर लिया जाए कि अक्सर लोग ज़ईफ़ जो होते हैं वो किसी के घर एक टाइम का खाना बेचकर ये समझते हैं कि हम उसको रोज़े रखवा रहे हैं। ये तस्व्वुर बिल्कुल गलत है। ताआम मिस्कीन से मुराद ये होगी कि आपने एक मस्कीन का जो 2 वक्त का खाना है, सहरी और अफ्तारी की शक्ल में, जो आप ख़ुद खाते हैं, उसका तयन करके आप उसको राशन दे दें, उसको पैसे दे दें। आपने 10 रोज़े नहीं रखने, 10 के पैसे दे दें। आपने 20 नहीं रखने, 20 के पैसे दे दें। आपने पूरा महीना नहीं रखना, पूरे महीने के पैसे दे दें। अब हमने ये तयन करना है कि ये मिस्कीन का जो खाना है, जो फ़िदिया है, ये कितना बनता है। बाज़ ने लिखा है सदका फ़ितर के मुताबिक ले लें। सदका फ़ितर जो है वो तकरीबन 2.25 किलो गंदम या 2.25 किलो जो है, जिसका आजकल जो रेट है वो तकरीबन 350 रुपया बनता है। तो इसको कहा जाता है। हालांकि ये जो फ़िदिया है ये अमूमी बयान किया गया है, ख़ुसूसी नहीं। अमूमी से मुराद ये है कि शरीयत जब मसला कोई बयान करती है तो वो मसला सब पर इतलाक़ करता है, लेकिन जहाँ इख्तिसास होगी तो वो उस मसले को अपनी नौइयत में ख़ुद बयान कर लेगा। मस्कीन को जो बंदा भी खाना देता है वो सबसे पहले तसव्वुर में ये रखें कि वो ख़ुद क्या खाता है। ऐसा नहीं होगा कि वो ख़ुद तो 1000 रुपये का खाना खाता हो और जब देने की बारी आए तो दाल और 2 रोटियां और 1 गिलास पानी का भेज दे, या छोटा सा मीडियम गिलास दूध का भेज दे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप ये समझ लें कि एक मज़दूर जो है उसका फ़िदिया जो है वो अलग है। थोड़ी सी ऊपर कैटेगरी में आ जाए जो मुलाजिम लोग हैं, उसका फ़िदिया अलग बनेगा। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनका फ़िदिया अलग बनेगा। इसी तरह ऊपर चले जाएं जो पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर, यानी आप समझ लें कि 17 स्केल से लेकर 22 स्केल तक जो लोग पाकिस्तान की कलीदी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, अगर वो ज़ईफ़ और बूढ़े हो जाएं तो उनका फ़िदिया भी 350 रुपया या 350 नहीं बनता, बल्कि उनका फ़िदिया 2.25 किलो जौ के मुताबिक बनेगा, किशमिश के मुताबिक बनेगा। और इसके अलावा और जो हाई लेवल की जो चीज़ें उनकी ग़िज़ाई में आती हैं, वो उस लेवल पर उनका फ़िदिया बनेगा। बल्कि ये आप यूँ भी समझ लीजिए कि अगर एक आदमी, आम आदमी जो खाना आजकल जो हमारे हालात हैं उसके मुताबिक बामुश्किल एक आदमी 200 रुपये का खाना एक टाइम पर खाता है, नॉर्मल खाना, तो 400 रुपया बनता है 2 टाइम का, और 400 को मल्टीपल कर ले 30 दिनों के साथ, तो इस लिहाज से उसका वो फ़िदिया बनेगा। लेकिन अगर एक आदमी का दस्तरखान के लिहाज से फ़ी कस आदमी 600 रुपया बनता है, 1000 रुपया बनता है। जैसे कई हमारे ऐसे दस्तरखान हैं जहाँ पर हम खाने के साथ साथ, अफ्तारी के साथ साथ कई लवाजमात रखे होते हैं, कई हमने जूसेस रखे होते हैं। तो आपने एस्टिमेट लगाना है कि एक आदमी इस वक्त जो उस कैलिबर का है, जो 17 स्केल से लेकर 22 स्केल तक या इसके इक्वल स्टेटस के लोग हैं, तो वो 17 स्केल से लेकर 22 स्केल के दरमियान अफराद आते हैं, तो उनका फ़िदिया जो है उस लेवल पर होगा। और वो उस लेवल पर उनका फ़िदिया मुमकिन है बाज़ औक़ात 1000 रुपये का एक टाइम का खाना उनका बन जाए, और 2000 रुपये 2 टाइम का खाना बने, और 2000 को मल्टीपल करेंगे आप 30 रोज़ों से, तो उसके मुताबिक उनका फ़िदिया बनेगा। हम ये समझते हैं कि दीन के मामले में हमने हमेशा अपनी मर्ज़ी लेते हैं और अपने ही मजाज के मुताबिक तारीफ़ करते हैं, अपने ही मजाज के मुताबिक तशरीह करते हैं। हालांकि जो दीन का मंशा है या इस्लाम का मंशा है वो आपके मजाज, हालात और वाक़यात के मुताबिक है, और दीन हमेशा यही चाहता है कि आपके मजाज के मुताबिक आप डिलीवर करें।
مثلا ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اگرچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان عظیم ہے کہ اگر آپ کھجور کا ایک دانہ بھی کسی کو دیں اس سے بھی افطاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ آپ سحری اور افطاری میں لوگوں کو شامل کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اب کئی ایسے آپ کے دسترخوان ہیں جہاں پر افطاری کے اندر کھجور بھی ہوتی ہے، چاٹ بھی ہوتی ہے، اور شربت بھی ہوتے ہیں، مختلف نوعیت کے شربت اب آ چکے ہیں، روح افزا کے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا جامع شیریں وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی شربت ہیں۔ کئی لوگ جوسز رکھتے ہیں، ڈبے کے جوسز رکھتے ہیں، کئی لوگ دودھ کے ڈبے رکھتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ دودھ کے بھی ڈبے ہوتے ہیں، دہی کے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اپنا خبز بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور کھجوریں بھی بڑی اعلیٰ قسم کی مختلف نوعیت کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو آپ دسترخوان کے اندر دیکھیں کئی دفعہ بریانی بھی ساتھ ہوتی ہے، تو آپ ایک اندازے کے مطابق جب اندازہ لگائیں گے کہ عام دسترخوان کے اندر بھی ہمارا ایسٹیمیٹ یہ بنتا ہے، اور اگر وہی آدمی کسی پوسٹ پر بیٹھا ہو، کسی اچھی تجارت میں ہو، اچھا کاروباری آدمی ہو، اچھا بزنس مین ہو، اس کا جو دسترخوان ہے اس میں ایک آدمی کا کس حد تک جو خرچہ وہ بنتا ہے ایک آدمی کے کھانے کا، تو وہ کھانا 2 ٹائم کا 30 روزوں کے ساتھ ملٹیپل کر کے وہ مسکین کو دے گا۔ لیکن کس مسکین کو؟ جو راستے کے گداگار ہیں وہ نہیں، جو آپ کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں جی کہ ہمیں راشن دے دو، ہم نے روزہ رکھنا، تو آپ کہیں جی چلو یہ مسکین ہے۔ نہیں، مسکین ان کو تلاش کرو، سب سے پہلے اپنے خاندان میں تلاش کرو۔ ممکن ہے آپ خاندان میں ایسے سفید پوش لوگ ہوں جو کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لیکن وہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کی جائے، اور وہ ان کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اور آپ کا فدیہ بھی ہو جائے گا، اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی، یعنی وہ ان کا راشن وغیرہ کا اہتمام ہو جائے، اور پورا مہینہ آسان طریق سے وہ جو ہے روزے رکھ سکتے ہیں، سحری اور افطاری کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ، کئی مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ ہم اس بارے میں یعنی کسی کو جب دینا چاہتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ امام مسجد صاحب مسجد کے اندر ہے تو ایک ٹائم کا کھانا بھیج دیتے ہیں، وہ نارمل سا کھانا ہوتا ہے اور نارمل سی افطاری ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس ان کو دے کر ہمارا فدیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، قطع نہیں۔ لیکن فدیہ کے لیے پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کئی مرتبہ 60+ کے جو لوگ ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل ایسی فزیک ہوتی ہے کہ مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، اور وہ روزہ رکھنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ لاغر ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، ناتواں ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، تو اس کا فدیہ بنتا ہے۔ یا کسی ایسی بیماری کے اندر کوئی شکار ہے، کسی کا بائی پاس ہو گیا ہے، کوئی شوگر اس کی بڑی ہائی رہتی ہے ہر وقت، یا لو رہتی ہے ہر وقت، بلڈ پریشر اس کا کور نہیں ہوتا، اس کے اندر خوف طاری ہو گیا کہ میرے لیے یہ نقصان نہ ہو جائے، یا مجھے کچھ ڈر پیدا ہو گیا اس کے اندر، تو اس خوف اور ڈر کے خاتمے کے لیے وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کا ایک انداز اور جو مزاج ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین ان کنتم تعلمون، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان جاؤ کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، روزہ ہمارے اندر کیسے تقویٰ پیدا کرتا ہے، تو تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرا اپنا ایکسپیرینس بہت سارا ہے کہ کئی دفعہ ایسے واقعات آئے کہ مجھے بذات خود کئی دفعہ 1-2 ایسے پرابلم تھے، تو مجھے میرے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ روزہ نہ رکھیں، سپیشل مجھے کہا روزہ نہ رکھیں، لیکن بحمدللہ تعالیٰ میں گزشتہ کئی سالوں سے، یعنی جب سے، میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ تو اس لحاظ سے میں نے اس کے باوجود جو کچھ بھی کہا، لیکن میں نے کہا نہیں میں روزہ رکھوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے روزے کی وجہ سے کبھی میری بیماری میں جو ہے وہ افاقہ ضرور ہوا ہے، لیکن وہ بیماری بڑی نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے سفر بھی کرنا پڑا، بیرون ملک کا بھی سفر کرنا پڑا، تو میں ادھر سے اگر گیا ہوں پاکستان سے سعودی عرب کی طرف گیا ہوں، عمرہ شریف کے لیے گیا ہوں، یا دبئی کی طرف گیا ہوں، تو میں نے روزہ رکھا ہے، بلکہ ایسا اتفاق ہوا کہ یہاں میرا آخری روزہ تھا لیکن وہاں پر 30 کا روزہ ہو گیا، اور کئی مرتبہ ایسا ہو کہ ہم سعودی عرب سے پاکستان میں آئے تو وہاں کے 29 روزے تھے، یہاں کا 30واں روزہ ہوگا، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے 29 اس لحاظ سے پورے ہو چکے ہیں، ہم نے یہاں نہیں رکھنا، جس ملک میں ہم اترے ہیں اس ملک کا ہم نے روزے کا اہتمام کیا، چاہے وہ روزے ہمارے 31 ہی کیوں نہ ہو گئے ہو۔
اس لیے یاد رکھیے گا کہ اسلام کا جو منشا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ کے اندر تقوی چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے، وہ خشیت چاہتا ہے، وہ اطاعت الہی چاہتا ہے، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے، وہ آپ کے نفس کی تزکیہ چاہتا ہے، اس نفس کا تزکیہ چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ فتوے میں آپ کو کئی مسائل مل جائیں گے، ان مسائلوں کے اندر گنجائشیں مل جائیں گی، باتیں مل جائیں گی، جیسے آج کل ایک طوفان بدتمیز مچا ہوا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کس انداز سے باتیں کر رہا ہے، کسی کے اندر ایسی، یعنی جو اسلام کا صحیح جو تعریف ہے، جو صحیح اسلام کے منشا ہے، اس سے بالکل ہٹ کر اس انداز سے بات کریں گے جیسے کہ بس کچھ بھی نہیں، دین کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ فرق کیا ہے کہ نماز، روزہ امیر اور غریب اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے صاحب مال کا ہونا ضروری ہے، حج کے لیے صاحب مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اس کے باوجود حج اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ گناہگار کہلائیں گے۔ لیکن نماز اور روزہ جو ہے یہ باہر صورت آپ نے رکھنا ہے، سوائے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ بندہ پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اپنے ہوش حواس کو کھو بیٹھے یا اس حد تک بیماری کا شکار ہو جائے، تب کہیں جا کر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی رمضان کے دنوں میں بیمار ہے لیکن ادر ڈیز کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ نیت کر لے کہ میں نے فدیہ بھی دینا ہے اور ادر ایام میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، فدیہ اس کا صدقہ بن جائے گا، روزہ جو ہے اس کی قضا بن جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے گا دوستو، ہمارا جو منشا ہے ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم سے، ہم چاہتے ہیں کہ دین کی صحیح طریقے سے جو ترجمانی ہے وہ کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں اور کسی بھی غلط آواز کے اوپر اپنے روزوں کو خراب نہ کریں، اپنی سحریوں کو خراب نہ کریں، اپنی افطاریوں کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔